अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हमारे साथ दोबारा से आज टीवी के सीनियर नुमाइंदे अदील सरफराज मौजूद हैं। तो आज ज़रा बात करेंगे जो आज सदारती रेफरेंस की हेयरिंग हुई है। आज अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल कंक्लूड कर लिए हैं और उसके अलावा आज की जो बड़ी खबर है वो ये भी है कि आज इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने आके मोअज़्ज़ज़ अदालत को यकीन दहानी करवाई है कि जो FIR में नई दफ़ात शामिल की गई हैं सिंध हाउस पर हमले की FIR में, उसकी वजह से जो PTI के 2 अरकान असम्बली और जो 16 दीगर लोग हैं वो जो कि अब ज़मानत लेके जा चुके थे, उनको नई दफ़ात के बाद मजिस्ट्रेट से वारंट ले लिए गए हैं और उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। वैसे चीफ जस्टिस ने आज ये भी अल्फाज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि पहले आपने FIR में दफ़ात लगाई थी बच्चेगाना थी। तो और इसके अलावा जो कमरान मुर्तज़ा जो DUI के वकील हैं, उन्होंने भी आज अदालत को यकीन दिलाया कि जो आए हुए मुजाहिरीन हैं जो रैली में शिरकत के लिए आए थे JUI के, वो अगले चंद घंटों में घरों को लौट जाएंगे और कोई भी ना धरना दिया जाएगा, ना यहाँ पर मौजूद होगा, ना ही कोई अमन व अमान का मसला होगा। तो ये सब कुछ आज बात हुई। जबकि उसके अलावा सदारती रेफरेंस में आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब खालिद जावेद खान ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और आज भी कुछ दिलचस्प रिमार्क्स आए, कुछ दिलचस्प आर्गूमेंट्स दिए। जो जस्टिस जमाल मंदोखेल थे, आज भी उन्होंने अटॉर्नी जनरल को थोड़ा टफ़ टाइम दिया और उनको एक जगह पे तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आप जब एक मौजूद है चीज़ 63A में D सीट की, तो उसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए है तो वो आप हमसे क्यों मांग रहे हैं, आप जाइए जाके कानून साजी कर लीजिए। तो ये सब कुछ आज हुआ। हम अदील सरफराज से पूछते हैं कि आज इनकी नज़र में जो आज की हेयरिंग थी उसके क्रक्स क्या हैं, क्या इनकी नज़र में अहम बातें थी जो आज की हेयरिंग में इन्होंने ऑब्ज़र्व की। जी अदील बताइएगा, आज क्या चीज़ें आपकी नज़र में अहम थी, आज की हेयरिंग का क्रक्स क्या था? आज की हेयरिंग का क्रक्स वही था जो कल की हेयरिंग का था कि बात वहाँ की वहीं रुकी। AG के आर्गूमेंट्स बिलाखिर आज कंक्लूड हो गए। आज AG ने कल वाले जो रिमार्क्स थे जजेस के, प्राइम मिनिस्टर के जो उन्होंने तकरीर की थी, उस पर आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का एक बयान अदालत में पढ़ा है। उन्होंने ये कहा है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को कल अदालती ऑब्जर्वेशन से आगाह किया है। तो उन्होंने बताया है कि ये जो उन्होंने बयान दिया है, जो भी दिया है, ये 1997 में जब जस्टिस सज्जाद अली शाह के ऊपर हमला किया था मुस्लिम लीग नून ने, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात की थी। मैं अदालत का एहतराम करता हूँ, अदालत की जो इंटेग्रिटी है उसके ऊपर मेरा पूरा यकीन है। मैं जजेस को अनबायस्ड समझता हूँ, अदालत को अनबायस्ड समझता हूँ, ये उन्होंने वाज़ह किया। उसके बाद उन्होंने आज अपने एडिशनल सिनॉप्सिस जमा करवाए हैं। आज तीसरी दफ़ा वो उन्होंने तहरीरी मारूज़ात जो हैं वो अदालत में जमा करवाई हैं और उसके बाद उन्होंने आज उस पर आर्ग्यूमेंट शुरू किया है। और साथ साथ यहाँ से हम अब शुरू कहाँ से करें, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की अगर बात की जाए, उन्होंने इनसे आज दोबारा से सख्त सवाल किए हैं। उन्होंने उनसे पूछा है कि आप D सीट होने को इतनी बड़ी बात क्यों नहीं समझते, इतनी बड़ी सज़ा क्यों नहीं समझते। उन्होंने कहा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे उनकी नज़र में D सीट होना एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है, बहुत बड़ी सज़ा है, मगर आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप D सीट होने को कोई चीज़ नहीं समझते। हमारे यहाँ बलूचिस्तान को उन्होंने हवाला दिया कि वहाँ पर तो लोग री इलेक्शन पे कत्ल तक हो जाते हैं, अगवा होते हैं, कत्ल होते हैं, अगवा हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं। और उन्होंने यहाँ पर एक और बात की कि जो आइन का आर्टिकल 95 है वो किसी भी ईमानदार शख्स को हक़ देता है तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा लेने का, और आप उसको उसके ऊपर ये नाअहली की ताहयात, नाअहली की तलवार क्यों लटकाना चाहते हैं। इस तरह की उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से भी यहाँ पर आज अटॉर्नी जनरल को 1-2 बार एक किस्म की तंबीह ही की गई है कि आप क्यों चाहते हैं कि हम जो आइन है उसकी, क्योंकि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ इंटरप्रेटर्स हैं, हमने आइन की तशरीह करनी है, हम मुकर्रना नहीं हैं, हम कानून साज इदारा नहीं है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट वो चीज़ नहीं लिख सकती जो आइन में नहीं है। जो लिखी हुई हम उसकी तशरीह ज़रूर कर सकते हैं, तो आप हमसे वो ना करवाएं जो हम नहीं कर सकते, जो हमारे इख्तियार में नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बज़ाहिर यही लग रहा है कि 63A जो कि आर्ग्यूमेंट जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का भी है और दीगर जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने भी यही बात की है कि उसके अंदर तो D सीट की एक बताई गई है कि अगर आप मुनहरफ जो रुकन होगा वो D सीट होगा, वो जोड़ना चाह रहे हैं उसको 62(1)F के साथ। और अदालत ये कह रही है कि आप इसका ताल्लुक़ जोड़ें तो सही, टू बी रेड विद, वो कह रहे हैं टू बी रेड विद, हाउ टू बी रेड विद। तो वो अभी तक आज भी मेरी नज़र में, मेरी जो असेसमेंट है, आप भी बैठे हुए थे,
اٹارنی جنرل اس پر خاطر خواہ عدالت کو مطمئن نہیں کر پائے، اور اس کے بعد مخدوم علی خان نے آج اپنے آرگیومنٹ شروع کیے ہیں۔ ویسے جسٹس موزد جسٹس اعجاز الاحسن نے تو وہ ایک جو صابر شاہ ورسز اسٹیٹ والے کیس کے اندر سے کچھ ریمارکس خود بھی ڈھونڈ کے پڑے تھے جو کافی اٹارنی جنرل کے لیے میرے خیال میں مددگار ہونے چاہیے تھے، اس کے باوجود اگر وہ آپ نہیں مطمئن ہوئے کہ اٹارنی جنرل پھر بھی کوئی آرگومنٹ آپ کی نظر میں نہیں کر سکے۔ اٹارنی جنرل کی جہاں تک بات ہے، اٹارنی جنرل کو کافی انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو آرگیومنٹ تھا اس کو کمپلیٹ کر رہے تھے جسٹس اعجاز الاحسن۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موزز جج فائل پڑھ کر آتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا بات ہونی ہے، وہ تیار ہو کر آتے ہیں۔ حکومت کے فائل انہوں نے نہیں، اب اس میں تو مختلف آراء ہو سکتی ہے۔ اس دن ہماری ملاقات ہوئی ہے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب سے، تو ہم نے کہا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ 2-2 کی اس میں آئے گا فیصلہ، اور چیف صاحب ابھی درمیان میں، تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے آپ کو سرپرائز ملے اور ایک ہی سب کا جو ہے نا متفقہ فیصلہ ہوگا۔ یہ ہمارا ایک کوسچنز کا طریقہ کار ہوتا ہے، ہم اپنے سوالات کرتے ہیں، کوسچنز آف لا ہوتے ہیں، اس پر آپ یہ اخذ نہ کریں کہ 2 جج اس طرف ہیں 2 اس طرف ہیں۔ بہرحال انہوں نے بھی کوسچنز اٹھائے اور کچھ ویلڈ کوسچنز بھی انہوں نے اٹھائے ہیں۔ آرٹیکل 63 کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور بیسیکلی تو 62(1)(f) کے ساتھ جو جوڑنے کی بات، جسٹس منیب اختر نے بھی یہاں پر کچھ آبزرویشنز دی ہیں۔ انہوں نے آج کچھ سخت سوال بھی کیے ہیں اٹارنی جنرل سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ، حالانکہ اس وقت لگ یہ رہا تھا، اس لمحے لگ یہ رہا تھا اٹارنی جنرل کو کہ وہ ان کے حق میں وہ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ ان سے سخت سوال کر رہے تھے، انہیں بھی بعد میں معلوم پڑا ہے۔ مجھے بظاہر جو میری آج کی اسیسمنٹ جو آپ نے پوچھا ہے، بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ نااہلی تو آؤٹ آف کوسچن لگ رہی ہے اس وقت، اور دوسرا یہ ہے کہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ ہماری کچھ وکلاء سے بھی یہاں پر بات ہوئی ہے، جو سینئر وکلاء ہیں، اس کے اندر رسپونڈنٹس بھی ہیں، وہ لوگ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ریفرنس واپس ہی جائے گا، زیادہ سے زیادہ پارلیمنٹ کو کہا جائے گا کہ آپ اس میں جو آپ کو مناسب لگتا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں صدر مملکت کہ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے، تو وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور یہ ہو بھی سکتی ہے۔ تو وہ مخدوم علی خان کا بائی دی وے کچھ اسی قسم کا آرگومنٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ 97 میں ہونے والی 14ویں ترمیم کے بعد سے لے کے آج کے دن تک درجنوں ترامیم ہو چکی ہیں، لیکن کسی نے اس کے اوپر کوئی حتمی بات نہیں ایڈ کی۔ تو اور یہی جسٹس جمال مندوخیل کا بھی تھا کہ جب پارلیمنٹ نے کوئی حتمی بات نہیں کہی اس کے اندر، تو آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ وہ ہم کہہ دیں جو آئین نے نہیں کہا، جو آپ نے قانون سازی میں ایڈ نہیں کیا۔ ہاں، انہوں نے ایک جسٹس منیب اختر نے مخدوم علی خان سے بھی آج ایک وہی سوال کیا جو انہوں نے ان سے کیا تھا، منصور عوان سے، جو کہ سپریم کورٹ بار کے وکیل ہیں، کہ آپ یہ بتائیں کہ آئین کا کون سا آرٹیکل ہے جو حق دیتا ہے ایک رکن اسمبلی کو ووٹ دینے کا۔ تو انہوں نے یہاں پر بتایا کہ آئین کا آرٹیکل 65 جو ہے وہ اسے ووٹ کا حق دیتا ہے، جبکہ 66 کے حوالے سے بھی یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ 66 سے ووٹ کا حق آئین اور پارلیمانی طریقہ کار سے انہوں نے مشروط یہاں پر کیا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے بھی یہاں پر رولز کی بات کی ہے کہ رولز براہ راست ان پر جو ہے ووٹ کا اثر پڑ سکتا ہے یا نہیں۔ جسٹس مخدوم علی خان نے ان کو ہماری نظر میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کافی حد تک مطمئن بھی کیا ہے، اور انہوں نے اس بات میں آج واضح کیا ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل 63 ہے اس سے نااہلی والا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس سے صرف اور صرف 20 سیٹ ہونے کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ اور انہوں نے یہاں پر ایک دو اور چیزیں بھی انہوں نے کہی ہیں کہ ایک میں سوری مس کر رہا ہوں یہاں پر ایک دو چیزیں ان کی۔ منرف انہوں نے کہا ہے کہ منرف جو رکن ہے اس کا ووٹ شمار ہونے سے نہیں روکا جا سکتا، اور بیسیکلی جو ان کا آرگیومنٹ ہوگا اب نون لیگ کا وہ وہی ہوگا جو ان کے اگینسٹ تھا، کیونکہ اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے آرگیومنٹ جو کیے ہیں اس کے اگینسٹ آج جسٹس عمر عطا بندیال نے یہاں پر ایک بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تک ہمیں یہی بتایا گیا ہے، ہمیں سنایا گیا ہے کہ جو ڈیفیکشن ہے وہ ایک بہت بری چیز ہے، اس کی برائی میں ہمیں ہر چیز بتائی گئی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، جو رسپونڈنٹس ہیں اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہے اور بڑے سینئر وکلاء ہیں ایک سائڈ پہ، اب وہ لوگ اس کے ڈیفیکشن کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی چیز ہوگی۔ اور یہ اب کیس جو ہے وہ ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں ڈیفائننگ مومنٹ پہ آ گیا، کیونکہ آج بھی علی ظفر صاحب کو عدالت نے نہیں اجازت دی دلائل دینے کی، ان کو کہا ہے کہ آپ رک جائیں، ہم پہلے اٹارنی ان کو مخدوم علی خان کو سنیں گے، ان کو سننے کے بعد ہم کسی نتیجے پر تو پہنچیں گے، ہمیں پتہ تو چلے گا کہ کس طرف چل رہا ہے کیس، کیونکہ ابھی صرف ایک سائڈ کے آرگیومنٹس آ رہے ہیں۔ اور ٹو بی ویری فرینک، اٹارنی جنرل کے آرگیومنٹس اتنے کنونسنگ نہیں تھے کل اور آج،
اور اس سے پہلے 1-2 روز انہوں نے آرگومنٹس دیے تھے، لیکن آج اور کل ان کے جو آرگومنٹس تھے اس سے عدالت بھی مطمئن نظر نہیں آئی، اور کوسچنز ریز کیے ہیں آج تقریباً سارے ہی ججز نے کوسچنز ریز کیے ہیں، ان کے ان کی جو پٹیشن ہے اور ان کا جو طریقہ کار ہے آئین کو پڑھنے کا، اس پر بھی سوال اٹھائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم آئین کو صرف اور صرف تشریح کر سکتے ہیں، جو وہ مانگ رہے ہیں وہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ تو اس سے کافی کچھ مل جاتا ہے کہ اب لگتا ہے کہ کھٹائی میں ہی پڑے گا۔ جی بالکل، اور ایون کہ آج معزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے جب اٹارنی جنرل نے آرگومنٹس کنکلوڈ بھی کیے، تو ایک تو انہوں نے سمیع اللہ والی ججمنٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں گو کہ اس ججمنٹ سے متاثر نہیں ہوا، لیکن چلیں اس میں سے کچھ اچھے پوائنٹس مل گئے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ نے اچھی کوشش کی ہے، یعنی کہ انہوں نے کوشش کا ورڈ استعمال کیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کل اٹارنی جنرل کے دلائل تو مکمل ہو گئے، جو وکیل ہیں خالد ایک اور پوائنٹ انہوں نے جیسے جمال خان مندوخیل نے ایک سوال کیا تھا کہ ڈائسینٹ میں اور ڈیفیکشن میں کیا فرق ہوگا، یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اٹارنی جنرل اس کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ ایک ڈائسینٹ ہے اور اس کو اس کے ساتھ ڈیفیکشن کے ساتھ وہ کنفیوز کر رہے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے جو سوال اٹھائے ہیں وہ جیسا کہ ہم نے پہلے یہاں پر بات کی ہے کہ ڈی سیٹ ہونے کی جو بڑی سزائیں، اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور سوال یہاں پر اٹھایا تھا کہ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ان منحرف اراکین کو یہ منحرف ہوتے کیسے ہیں اور ان کے پیچھے کون سی طاقتیں ہوتی ہیں، کبھی آپ اس طرف گئے ہیں؟ اور بیسیکلی جسٹس جمال خان مندوخیل کیونکہ وہ خود ایک ایسے صوبے سے آتے ہیں جہاں پر اس طرح کا ماحول ہے، جہاں پر جو وفاق کی حکومت ہوتی ہے وہ استعمال کرتی ہے ان لوگوں کو، اور اپنی منشا کے مطابق جب وہ ان کے ساتھ حکومت گراتی بھی ہے، حکومت بنواتی بھی ہے۔ جب وہ وفاقی حکومت کے ساتھ ہوں گے تو وہ ٹھیک ہوں گے، اور جب وہ اگینسٹ ہوں گے تو وہ غدار بھی ہو جائیں گے، وہ سب کچھ ہو جائیں گے۔ تو وہ بیسیکلی ان کا یہ یہاں پر ایشو تھا، اور وہ اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس چیز کو اتنا لائٹ کیوں لے رہے ہیں، اور آپ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کی صورت میں آپ پارٹی بن کر یہاں پر آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ منحرف ہیں اور منحرف کی سزا جو ہے وہ نااہلیت تا حیات، لیکن ان کی نظر میں جو ڈی سیٹ ہونا ہے جو آئین کے اندر آلریڈی موجود ہے وہ کافی، اور یہ جو سزا ہوتی ہے یہ کسی بھی ایماندار آدمی کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے، بیسیکلی ان کا یہ مطلب ہے۔ بالکل، اب کل دیکھتے ہیں کل نون لیگ کے وکیل مخدوم علی خان کیا آرگومنٹس دیتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی سے فاروق نائک ہیں وہ بھی آرگومنٹس دیں گے، رضا ربانی صاحب نے آرگومنٹس دینے ہیں، اس کے علاوہ بھی وکلا ہیں، کامران مرتضیٰ ہیں اور دیگر ہیں جو کہ دلائل دیں گے، تو ان کے دلائل بھی اب انٹرسٹنگ ہوں گے کہ وہ کیسے ڈیفیکشن کو تاحیات نااہلی کی جگہ صرف ڈی سیٹ تک محدود رکھنے کے لیے کیا ان کا آرگومنٹ ہے، یہ ہم کل سنیں گے۔ اور کل اسی لیے معزز چیف جسٹس نے سماعت دن 11:30 بجے رکھی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ کل کس وکیل کے دلائل مکمل ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔ یہ ایک جملہ اس کا مجھے بھولا ہوا تھا، بتائیے آپ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اس میں وہ مخدوم علی خان نے یہ ایک بات انہوں نے بتائی کہ ڈیفیکشن جو ہے نا اس کا کلاز جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، جو اوریجنل حالت میں جب یہ تھا اس وقت، اس کے بعد 10 سال تک ڈیفیکشن کا کلاز ہی شامل نہیں تھا اس میں، تو اٹ سیز اے لاٹ کہ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ان لوگوں نے اس کو اتنا اہم نہیں جانا تھا، اس کے بعد پھر امینڈمنٹس ہوئیں اور یہ بیچ میں آیا، تو یہ کافی ان کا ایک آرگیومنٹ تھا آج۔ جی، تو بہرحال اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔